बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान में क़लअदन TTP से ये कहा गया है कि अगर वो गैर मसल्ला हो जाएं तो फिर उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से ये बात कही गई है कि पाकिस्तानी तालिबान हथियार डाल दें तो माफ़ी का ऐलान है। क्या ये काम इतना आसान है? और अपोजिशन की तरफ से भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बात कही है कि इस मामले को आप जो है पार्लियामेंट में उठाएं और पार्लियामेंट को आप एतमाद में लें और ये एक मुतालबा जो है ये जायज़ मुतालबा है। और फवाद चौधरी का जो बयान है वो भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कुछ गिरोह हैं TTP के अंदर जो वफा निभाना चाहते हैं और वो कौन से गिरोह हैं इसके बारे में भी उन्हें बताना चाहिए। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और अपोजिशन की तरफ से तनकीद तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ सेनेट और कौमी असम्बली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ है और एहतजाज किया गया, घेराव भी किया गया डेस्क का, चोर चोर के नारे भी लगाए गए। अब हर तरफ चोर हैं। हुकूमत वाले कहते हैं कि ये चोर हैं, ये कहते हैं हुकूमत वाले चोर हैं, लेकिन आवाम इस तमाम सूरत हाल में परेशान है कि वो तो जाएं कहाँ, क्योंकि पेट्रोल एक ही महीने के अंदर 2 मरतबा उसकी कीमतें बढ़ जाना और अभी 4 रुपये कीमत बढ़ी है उसकी, तो आवाम की जो ज़िंदगी है वो अजीरन हो चुकी है और गरीब का जो चूल्हा है वो बिल्कुल बंद हो रहा है। और गरीब के लिए जो अपना सर उठाना है और जो ज़िंदगी गुजारना है वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। गरीब की कमर टूट गई है। किसी के पास इस चीज़ का जवाब नहीं है कि महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करना है और महंगाई इससे किस तरीके से गरीब आवाम को निजात दिलानी है। लेकिन शायद ये गुर्बत का ख़ात्मा है कि गरीब मरेगा तो गुर्बत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। और पेट्रोल के निर्ख बढ़ने से हर तरफ जो महंगाई का एक तूफ़ान आया है, लोगों ने मनमाने रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं। जैसे ज़िंदगी के तमाम शोबा जात में आप देख लें तो बाज़ारों का रुख करें तो वहाँ पर भी मनमाने रेट्स हैं, ट्रांसपोर्ट का रुख करें तो वहाँ पर भी मनमाने रेट्स हैं। और जहाँ जहाँ पेट्रोल इस्तेमाल होता है हर एक के पास सिर्फ यही जवाज़ है। अब बिजली के बिलों की तरफ आप देखें तो वहाँ पर भी जो है हालात ख़राब हो चुके हैं, वो भी इतने इजाफी आना शुरू हो गए हैं कि लोगों की चीखें निकल रही हैं। गैस की कीमतें भी बढ़ाने की बातें हो रही हैं। तो जिस तरफ भी आप जाएं आपको वहाँ पर कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और हमारे जो वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हैं वो कहते हैं जी कि ये कीमतें जो हैं बढ़ाना हमारी मजबूरी थी और हमने जो है कीमतें कम बढ़ाई हैं। पेट्रोलियम की कीमतें अगर खित्ते के साथ मुआवजा किया जाए तो कम हैं और हमें अगर देखा जाए तो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। और उन्होंने एक और बात भी कही कि आवाम को मछली नहीं देंगे, आवाम को मछली पकड़ना सिखाएंगे। आवाम मछली के लिए तरस गई है। तो शौकत तरीन साहब मछली तो पता नहीं उन्होंने कभी ज़िंदगी में शाज़ो नादर सालों में एक मरतबा खाना उन्हें नसीब हो, जिस कदर इतनी महंगाई हो गई है। तो पता नहीं आप कौन सी मछली की बातें कर रहे हैं, या आपका मुहावरा तो है, लेकिन आवाम जो है सादी मछली के लिए भी तरस गए हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है और आवाम जो है दाल रोटी के नहीं खा पा रहे, तो ज़िंदगी किस तरीके से वो गुजार पाएंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूँ तो जनाब तसद्दुक़ गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तसद्दुक़ साहब, पाकिस्तान क़लअदम जो TTP है उससे बात का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तानी तालिबान हथियार डाल दें तो माफ़ कर देंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं। क्या इतना आसान है माफ़ कर देना? एहसन भाई, आपको याद होगा जब ये मुतालबात उठे थे तालिबान अफ़गानिस्तान में, तालिबान हुकूमत आई है उससे कि आप उन क़लअदम ग्रुप्स को मैनेज करें, टैकल करें ताकि आपकी सरज़मीन से कोई अटैक्स लॉन्च ना हो। और उसके जवाब में तालिबान ने ये कहा था कि देखें आप आएँ, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप इनसे बात करें, ये हम कर सकते हैं। लेकिन बड़ा वाज़ेह तौर पे ये पैगाम हमें समझने में मिला कि उनको मैनेज नहीं किया जा सकता उस तरह से, लगता यही था बज़ाहिर। और वो तालिबान के कोई हक़ में भी नहीं जाता कि अभी इंटरनली इतनी डिस्टेबलाइजेशन है, अभी उन्होंने स्टेबल होना है। इकनॉमिक फ्रंट पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल फोरम पे बहुत सारे मसाइल हैं। तो उस दौरान अगर वो इंटरनली भी ये जो ग्रुप्स हैं, IS है, अलकायदा है, TTP है और ग्रुप्स हैं, अगर इनके साथ उलझ जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल उनकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। तो मुझे लगता यही है कि कहीं बैकडोर में वो मुज़ाकरात कहीं हमने हामी भर ली होगी और वो शुरू हो गए होंगे। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, मेरे लिए हैरत का बायस थी
کہ آئدر ہم اس کو ڈسکلوز نہ کرتے انٹرنیشنل میڈیا پہ اس وقت، اور اگر ڈسکلوز کرنا ہی تھا تو میرا خیال بہتر فورم تھا پارلیمنٹ، کہ اس کو پارلیمنٹ کے فورم پہ اس پہ بات شروع کی جاتی اور لوگوں کو انگیج، اپنے جو انٹرنل ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں، اپوزیشن ہے، باقی سیاستدان ہیں، ان کو انگیج کیا جاتا، ان کو اعتماد میں لیا جاتا. جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سخت قسم کا رد عمل آیا. خواجہ آصف نے تو کہا کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن ہنا ربانی کھر جو ہیں انہوں نے کہا، وزیر خارجہ رہ چکی ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، پھر اس طرح کا اعلان کرنا چاہیے. اسی طرح جو دیگر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ شہداء کے خون کی توہین ہے اور ہم اسے ہرگز قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی حسن بھائی، بہت سارے ایموشنز جڑے ہیں. دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو لوگ وہاں پہ دیکھیں نا، آپ کے گھر سے کوئی آپ کا گھر کا بندہ ناراض اگر ہو جائے اور صرف وہی ناراض ہو تو آپ اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اسے معافی مانگ لیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو لے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اس بندے کے پیچھے اگر کوئی ایسے لوگ آ جائیں جو اس کو سپوائل کریں، جو اس کو مس لیڈ کریں، جو اس کو پیسے کھلائیں، جو اسے اپنی مرضی کے کام کروائیں آپ کے اگینسٹ، تو پھر معاملات تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو معاملہ ہے یہ کافی الجھا ہوا معاملہ ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے انڈین لابی جو ہے وہ ہے، ہاں، انہوں نے فائننس بھی کیا ان چیزوں کو پاکستان کے اگینسٹ، اور ظاہر ہے بہت سارے اور لوگ بھی تھے جنہوں نے سہولت فراہم کی، پیسہ فراہم کیا. پیسے کے بغیر تو نہیں ہوتا یہ. تو اب یہ وہ بچہ ہے جو کسی حد تک دشمن نے استعمال کیا ہے، اس میں کسی حد تک نہیں بلکہ اچھا خاصا استعمال کیا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں، تو اس صورت میں اگر آپ نے کوئی ڈائیلاگ کرنے ہی تھے تو میں خیال بیک ڈور ڈپلومیسی سے کرتے رہتے. جب باتیں کسی ایسی نہج پہ آ جاتی کہ آپ کہتے ہیں اب ڈسکلوز کرنا ہے، پھر پارلیمنٹ کے تھرو اس کو کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. ابھی جو آپ نے جو بم پھوڑا ہے، مجھے اس پہ حیرت اس لیے ہوئی ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ شاید یہ پلانڈ ہوگا بتانا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی اتنی اچھا ارینجمنٹ نہیں تھا، اچھے سائنس نہیں دے رہا یہ، اچھا ارینجمنٹ نہیں تھا کہ آپ نے پوری قوم کو حیرت میں ڈال دیا. انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی تھوڑا سا آپ نے اس حوالے سے سرپرائز کیا ہوگا. شاید ان کو پتہ تو ہو، لیکن پبلک جب بات ہو جاتی ہے تو اس پہ پھر بہت سارے رائے آتی ہیں، بہت سارے پریشرز آتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ TTP کے ساتھ جو ہمارے دشمن ہیں وہ زیادہ انگیج ہوں، ان کی بولیاں زیادہ لگنی شروع ہو جائیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میرے لیے بڑی حیرت کا باعث تھا کہ ہم نے اس ٹائمنگ میں اس فورم پہ کیوں یہ اناؤنس کیا. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اگر آپ کہیں گے ہتھیار پھینک دیں، اب ہتھیار وہ پھینک کے اس میں سے کچھ گروپس آ بھی جاتے ہیں. آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ اگر ان میں سے جو ہارڈ لائنرز ہوں گے، خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال میں وہ کسی اور سخت گروپ IS ہے اور گروپس ہیں ان کے ساتھ مل کے اور مشکلات نہ پیدا کریں، تو بڑی احتیاط کی ضرورت رہتی ہے ان معاملات میں. اپوزیشن دیکھیں، آپ سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے حسن بھائی، جب آپ کرائسس میں ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے گھر کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنی الائنمنٹ بہتر کرتے ہیں تاکہ آپ مل کے مقابلہ کر سکیں، چاہے جیسے بھی ہیں. لیکن ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے گھر میں بھی کھپ ڈالی ہوئی ہے. صحیح. ہم نے ایک دوسرے کے گریبان بھی پکڑے ہوئے ہیں، ہم کسی کو کامیاب ہوتا دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم نے دیوار سے لگا دیا لوگوں کو. اب وہ ساری سچویشن گھر کے اندر ہے. باہر آپ نے ایک اور فورم ماس کھول لیا ہے، امریکہ آپ کو کسی اور طرف سے پش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں پر جیسے آپ نے امریکہ کا بھی ذکر کیا تو وہاں پر بھی ابھی صورتحال آپ نے دیکھی، بل بھی پیش کیا گیا جو ہے، لیکن اس بل کی کوئی اتنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے. کرس والن نے بھی بہت زیادہ پاکستان کی حمایت کی جو ان کے سینیٹر ہیں، لیکن ایک آئیڈیا بھی گیا، ایک بات بھی کہی گئی، ایک کمیونیکیشن کا سلسلہ بھی چل نکلا. اور یوں ہی طریقہ کار ہوتے ہیں کہ کسی کے اوپر آپ بات کریں تو پھر اس کے بعد آگے سہولت کا کام وہ بلز پیش کرتے ہیں اور ایک ثبوت کے طور پر وہ آپ کبھی بھی پیش کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر یہاں پر اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے، وہاں پر اس طرح کے بل جو ہیں، ابھی ایک آیا ہے، اللہ نہ کرے آنے والے وقتوں میں وہ اور لے آئیں، تو اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو پھر کس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے معاملات کو بڑا سنبھل کے چلنا ہے. بہت بالکل مناسب بات ہے. دیکھیں، ریپبلکنز نے یہ بل پیش کیا ہے جن کا شاید اپر ہاؤس میں اتنی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں جب قومی مفاد وہاں اکٹھا ہوتا ہے تو وہاں بھی اشارے ہوتے ہیں. تو ڈیموکریٹس کو ایک خاص وقت میں اشارے ہو بھی سکتے ہیں کہ وہ اس بل کو پاس ہونے دیں. اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے، آپ کو یاد ہے 90s میں بھی ایک دفعہ ہوا تھا کہ وہ کرتے یہ ہیں
کہ اختیار دے دیتے ہیں پریزیڈنٹ کو کہ آپ ہمیں ہر سال ایک سرٹیفکیٹ ایشو کریں کہ جی پاکستان یا وہ ملک اچھا بچہ ہے, صحیح پرفارم کر رہا ہے, ہمارے مسائل زیادہ نہیں ہیں, تو خیر ہے اس کو ٹالی رکھیں. تو پابندیاں تھوڑے عرصے کے لیے ٹالی رہتی ہیں, لیکن اس کی وجہ سے آپ کے بازو مڑوڑے جاتے ہیں. صحیح. انہی کرائسس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بین الاقوامی سطح پر کس طریقے سے اس تمام معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور افغانستان کی کتنی معاونت ہو سکتی ہے اور نہیں ہو سکتی. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے, اور جو سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی, اس کے اوپر بھی بات ہوئی. تو تصدق گیلانی صاحب, اس تمام صورتحال میں یہ بھی کہا گیا کہ طالبان جو ہیں وہ اس کے اندر سالس کا کردار ادا کریں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان اس میں سالس کا کردار ادا کریں گے, اور ان کی ابھی اس وقت اتنی اہمیت اور پوزیشن ہے کہ ان کی ثالثی کو تسلیم کیا جائے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو مذاکرات ہوں وہ کامیابی کی شکل دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں, جو مذاکرات اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوئے ہیں, ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہوئے ہیں, اس طرح کے گروپس کے ساتھ بھی ہوئے ہیں, وقتی طور پہ تو انگیج کر لیا جاتا ہے, کہ تھوڑی بہت سہولتیں بھی دے دی جاتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی میں نے کہا کہ پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں وہ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے. فائننسنگ ہو رہی ہے. پھر طالبان نے اس وقت ظاہر ہے وہ فیسیلیٹیٹ ضرور کر رہے ہوں گے, ان کے مفاد میں جاتا ہے کہ مسائل نہ ہوں, اور کم از کم دیکھیں نا بہت سارے اٹیکس لانچ ہوئے پاکستان میں اس کے بعد ٹی ٹی پی کی طرف سے, تو وہ گلے شکوے بڑھ جاتے ہیں, تو ان کے مفاد میں وہ ضرور کر رہے ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جو انڈیا ہے اس کو طالبان نے کسی حد تک آؤٹ کیا ہوا ہے. اب انڈیا کے مفاد میں ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ بھی کام کرے, تو وہ کسی نہ کسی چینل سے ضرور ان کو اوبلائج کرنے کی کوشش کرے گا. تو الٹیمیٹلی لگتا یہ ہوگا یہ کہ کچھ لوگ مان بھی جائیں گے تھوڑی بہت کسی لمیٹڈ اس پہ, آپ ان کو ریکنسائل بھی کر لیں گے, کچھ لوگ ریہیبلیٹیٹ بھی شاید ہو جائیں, لیکن پھر بھی یہ مسئلہ رہے گا, اور وہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک افغانستان سٹیبلائز نہیں ہوتا. اور افغانستان کا سٹیبلائز ہونا اس میں بہت سارے عوامل کار فرما ہے. میں نے اگین کہا تھا کہ امریکہ اس وقت آپ کی آرم ٹوسٹنگ کرے گا, ٹھیک ہے نا, وہ بل انہوں نے لا کے رکھ دیا ہے. کہیں نہ کہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ جی ہم سرٹیفکیٹ دوں کہ نہ دوں, مسئلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آئی ایم ایف اگلے مہینے آ رہا ہے, وہ آپ کو ٹویسٹ کرے گا. ایف اے ٹی ایف ابھی تک اپ گرے میں, حالانکہ بہت سارے کام کرنے کے باوجود تو عام ٹویسٹنگ ہوگی. ہمارے لیے حالات اتنے آسان نہیں ہوں گے, تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جب دیوار کے ساتھ لگ جائیں تب جا کے ہم یہ ان چیزوں پہ سوچیں. ہمیں اب بھی انٹرنل ہارمونائزیشن پہ کام کرنا ہے, ہمیں اپنے فارن فرنٹ پہ بہتر الائنمنٹ کرنی ہے, ہمیں اپنے جو دوست ہیں جیسے اب چائنا دیکھیں, چائنا کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مشکل ہوتی جا رہی ہیں سی پیک کے حوالے سے, وہاں بھی الائنمنٹ کرنی ہے. ہم بڑی مشکل جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو اس وقت سب سے ضروری ہے کہ اپنے ہاؤس کو ہم ان آرڈر کریں, اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, انٹرنل دشمنیاں ختم کریں. اس کے لیے بات کا کوئی ٹائم دیکھ لیں, اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ جو چیلنجز آ رہے ہیں اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے. اور ٹیکل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اکانومی کسی حد تک سٹیبل ہو. اب اکنامک فرنٹ پہ ابھی ہم بات کریں گے, وہاں پہ بہت سارے مسئلے ہیں. جب یہاں اتنے مسئلے ہوں گے تو پھر دوسروں کے لیے, دشمنوں کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے وہ کام کرنا جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو. تو اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں. ہم ہمیشہ جوش میں غصے میں آ جاتے ہیں, ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں. ہمیں اب دیکھیں نا, خان صاحب اگر یہ 2-4 اپوزیشن رہنماؤں کو یا آل پارٹیز کانفرنس ٹائپ کی چیز کر کے ایک الائنمنٹ کر لیتے, پھر یہ اناؤنس کرتے, تو میرا خیال ہے بہت بہتر ہوتا. کیونکہ ملک کی مفاد میں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہے جی آپ نہ کریں. ایک دو اکا دکا آوازیں آتی ہیں, لیکن مین سٹریم کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کر پاتے کہ وہ کہیں جی نہیں ہم نیشنل پالیسی کے اگینسٹ چلیں گے. لیکن جلدی کرنا, اپنی اہمیت بڑھاتے رہنا اور دوسروں کو سائڈ پہ لگانا, تو اس سے مسائل اور بڑھیں گے. تو ابھی میرا خیال ہے تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے. ہاتھ ہولا تو رکھنا چاہیے, لیکن ایسا نظر نہیں آتا نا, کیونکہ وفاقی وزراء بھی تو اتنی شدت کے بیانات دیتے ہیں, دوسری جانب اپوزیشن کو بھی بالکل سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش نہیں کی جاتی. تو پھر پارلیمنٹ جو ہے بڑا غیر ضروری سا نظر آتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بات نہیں ہو رہی, تو پھر وہی جو کل خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر تو کچھ ہوتا ہی نہیں, تو ہمیں تو یہاں پہ آنے کا نہ فائدہ اور ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے, تو ان کی جانب سے بھی پھر واک آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہی سلسلے چلتے رہیں گے, تو مسائل کی طرف کب دیکھیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے جی. دیکھیں آپ نے پارلیمنٹ کو خود ہی بے وقت کر دیا. پرائم منسٹر صاحب کب آتے ہیں پارلیمنٹ میں؟
حالانکہ جب نواز شریف صاحب کا دور اقتدار تھا تو انہوں نے اتنی تنقید کی کہ انہوں نے کہا یہ تو کبھی آتا ہی نہیں، لیکن ابھی کی صورتحال شاید مختلف ہے. بالکل ایسی. اور لوگوں کی احسن بھائی نوکریاں لگی ہوئی ہیں. ظاہر ہے ہم لوگوں نے نا تھوڑی نہیں بہت بڑی غلطیاں کر دی ہیں. ہم نے ذاتی دشمنیاں بنا لی ہیں. جب ملک کے معاملات آتے ہیں، جب پالیٹکس آتی ہے، تو پالیٹکس تو نام ہی فلیکسیبلٹی کا ہے، پالیٹکس تو نام ہی دروازے اور کھڑکیاں کھلے رکھنے کا ہے. اس کے اندر پہ ذاتی معاملات پس پشت چلے جاتے ہیں. ہم نے انفارچونیٹلی ایسی لیڈرشپ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے جو کسی کا گریبان پکڑنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ذاتی دشمنیاں نبھاتے ہیں. صحیح، وہ ان تمام چیزوں کو پیچھے رکھنا چاہیے اور احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. لیکن سینٹ اور قومی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر مہنگائی کا بھی شور ہے اور چور چور کی آوازیں بھی ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ اور قومی اسمبلی میں چور چور کی گونج سنائی دے رہی ہے اور یہ چور چور کی جو گونج ہے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے اوپر ہے. پیٹرول 4 روپے پھر مہنگا ہو چکا ہے. 1 مہینے کے اندر 2 مرتبہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں اور ابھی صورتحال جو ہے بڑی گھمبیر ہو چکی ہے اور سارے ہی چور ہو گئے. اس طرف کے دائیں بینچ والے بھی چور ہیں، بائیں بینچوں والے بھی چور ہیں. جو ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ چور ہیں، جو ادھر بیٹھے ہیں جو ڈیسک کا گھیراؤ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ چور ہیں. بس پارلیمنٹ کے اندر چور کا لفظ باقی رہ گیا ہے. مسائل کا حل کون نکالے گا یہ جانیں گے تصدق گیلانی صاحب سے. آپ نے بھی دیکھا چور 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 اتنا چور ہو گیا ہے کہ اب جدھر دیکھو تو چور ہی نظر آتا ہے. مسائل کون ٹھیک کرے گا؟ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو گئی، غریب کی جیب سے پیسے نکل رہے ہیں، غریب وہیں کا وہیں اور پستہ چلا جا رہا ہے اور دیوار کے ساتھ کیا زمین کے ساتھ لگ چکا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حسن بھائی. عام طور پہ نا کہتے ہیں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کی عزت پہ کیچڑ نہیں اچھالتے. اور کیوں؟ اس کی ایک لاجک ہے. لاجک یہ ہے کہ جب آپ کیچڑ اچھالتے ہیں نا تو پھر آپ کے اپنے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی کیچڑ اچھلتا ہے. تو عام طور پہ یہ جو ابھی آپ بات کریں چور چور چور، اس سارے شور میں سب لوگوں نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کر لی. سارے کے سارے ڈسکریڈٹ ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کسی کی تو عزت چھوڑیں. کسی بندے کے پاس تو یہ ہو کہ یار وہ چلو اس حد تک جانا ہے، اس کے اگینسٹ اس سے آگے نہیں جانا. تو میرا خیال ہم نے بیسک مسٹیکس کر لی ہوئی ہیں. اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ابھی تک. اللہ کرے. وہ کہتا ہے نا بندہ سمجھدار لوگ یہ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ غلطی ہو گئی ہے، اب تھوڑا اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ باتیں اب نہیں کہتے، کچھ اور کہتے ہیں. تو معاملہ یہاں بھی نہیں پہنچ رہا. جو آپ بات کر رہے ہیں نا پیٹرول کے حوالے سے، تو پیٹرول دیکھیں ہماری پوری اکانومی میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں. کچھ جیسے چینی اور آٹا اہم ہے، اسی طرح پیٹرول بھی بڑا اہم ہے. اور انرجی کے فیول انرجی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کی پوری انڈسٹری، پورا ڈومیسٹک سسٹم اس کے ساتھ چلتا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا بھی کنٹرول لوز کریں گے تو پوری اکانومی پہ اس کا اثر پڑے گا. تو اب آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا. جیسے آپ نے دیکھا منمانے نرخوں کا، جدھر جائیں ہر کسی کی اپنی قیمت ہے، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ قیمت کہاں سے آئی، کب آئی، کس طرح آئی، کس طرح لے رہے ہو، کس طرح دے رہے ہو. سب کی طرف ایک ہی بات ہے جی پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، تیسی کے کریے. یہ آپ نے بڑی مناسب بات کی کہ جب مشینری بھی آگے نہیں ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کر سکے، تو آپ نے نا ایک کہتے ہیں ایک عجیب و غریب مسئلہ کریٹ کر دیا، ایک سچویشن کریٹ کر دیا کہ سارے لوگ اس وقت پریشان ہیں. اور میں آپ کو احسن بھائی بتاؤں کہ جو ہم بات کر رہے تھے انٹرنیشنل سینیریو میں اور ریجنل سینیریو میں، اس کی وجہ سے آپ کی آرم ٹویسٹنگ بھی ہوگی، آپ کی اکانومی پہ اور پریشر پڑے گا. آپ جو ہے نا وہ ریجنل جو ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات، افغانستان میں جو سچویشن بنی ہوئی ہے، انڈیا، پھر چائنا ایک جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہاں بھی آپ کو بہت سارے پریشرز ہیں کیونکہ انٹرنیشنل الائنمنٹ بھی وہاں اس کے اگینسٹ بن رہی ہے. چائنا کو بدنام بھی کیا جا رہا ہے. ابھی بہت جلد ایک رپورٹ آنے والی ہے میرا خیال میں، آپ دیکھیں گے، جس میں چائنا کے جتنے پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے میرا خیال بات ہوگی. تو بہت سارے کرائسز ہیں. میں اگین یہ کہتا ہوں کہ خدا کا، اب دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ پرومسز کیے تھے، وہ ایگزیکیوٹ کرتے کرتے چوکن ترین صاحب آئے، انہوں نے کہا جی اب میں گروتھ کی طرف جاؤں گا. گروتھ کرنے گئے تو پتہ چلا گروتھ اب ظاہر تبھی ہوگی نا جب آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو آپ کے پاس تو بہت سارا خام مال ہے جو باہر سے آتا ہے، الائچی تک تو باہر سے آتی ہے. اب وہاں پہ آپ نے دیکھا یار اب تو ڈالرز جو ہے نا وہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں رہا اس پہ.
تو اب کیا کریں, وہ ان جگہوں پہ, ہاں ان جگہوں پہ تھوڑا سا. پھر آپ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی جو وہ کہتے ہیں نا جو گروئنگ اکانومی جیسے کہتے تھے, وہاں سے اٹھا کے آپ کی ریٹنگ بھی انفارچونیٹلی فرنٹیئر اکانومی کی طرف جا رہی ہے یا کر دی گئی ہے. تو ہمیں اس وقت اگین میں بار بار کہتا ہوں, ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر چیزیں ٹھیک کریں. آپ نے اس تمام صورتحال میں بالکل چھوٹا سا موقف لینا چاہوں گا. شوکت ترین صاحب کی بات کی, انہوں نے تو قیمتیں بڑھانے کی بات کہہ دی. عالمی دنیا میں بڑھ چکی ہیں تو وہاں پر اس وجہ سے ہمیں بڑھانا. انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ مچھلی پکڑی نہ سکھائیں گے ہم, اب مچھلی دیں گے نہیں تو کیسے پکڑنا سکھائیں گے, یہ نہیں بتاتے. ہاں جی دیکھیں نا, مچھلی تو اب تب پکڑنا سکھائیں گے نا جب آپ ایک ماحول پیدا کریں گے جس میں انویسٹر آئے, انویسٹ کرے, لوگوں کو روزگار ملے, اکانومی چلے. اب اس صورتحال میں کہاں سے انویسٹر پیسہ انویسٹ کرے گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایل سی kھولنے کے لیے بھی آپ کو اچھا خاصا کیش جمع کرانا پڑے گا امپورٹس کے حوالے سے. تو کہیں نہ آپ کنفیوزڈ ہو گئے, ایک سچویشن عجیب و غریب بن گئی ہے. سچویشن عجیب و غریب بن چکی ہے اور صرف بیانات دیے جا رہے ہیں, لیکن مسائل کا حل جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں. نہ مہنگائی کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی جواب ہے, بس صرف ایک دوسرے کے اوپر تنقید باقی رہ گئی ہے جو چلتی رہے گی. لیکن اس تنقید میں پسے گا تو صرف اور صرف غریب آدمی. تو سوچنا غریب کا پڑے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.